اب 2-3 दिन तक इसके अंदर कोई कमी नहीं आई तो वज़ारत दाखिला ने 16 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या JIT तश्कील दी गई, जिसके कन्वीनर एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA के थे और उसमें IB ISI और DG ICT पुलिस और PTA का एक नुमाइंदा और वो तश्कील दी गई जो अपना काम कर रही है। ये सब कुछ इसके बावजूद हुआ कि हमारा जो मुल्क है उसका जो सुप्रीम लॉ है आईन पाकिस्तान, उसका जो आर्टिकल 19 है, अगर आप खोल कर पढ़ लें तो उसके अंदर बहुत वजाहत के साथ लिखा है। आर्टिकल 19 जो कि मुतालिक है आज़ादी इजहार और आज़ादी प्रेस के साथ, कि इस्लाम की अज़मत या पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहज़ीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब और उसकी तरगीब से मुतल्लिक़ कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे, जो आज़ादी है इन मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। तो इस हवाले से जो मुतल्लिका इदारे हैं, FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तफ्तीश भी हो रही है और कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद थोड़ी सी आपको उसके हवाले से मालूमात देना है और आपके ज़रिए इंतबाह करना है उन तमाम लोगों को मुल्क के अंदर और बाहर कि वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। अब जबकि हम इलेक्शन के अमल में जा रहे हैं और वो बहुत करीब है, मेरे ख़्याल में आप लोगों को तो अच्छी तरह से याद होगा कि 17 अगस्त 2023 से जब से काबीना ने हल्फ उठाया है, उसके निगरान वज़ीर इत्तलात की हैसियत से शायद कोई दिन खाली नहीं है जिसमें मैंने ये बहुत वजाहत के साथ न कहा हो कि ये मुल्क क्योंकि आइन के तहत चलता है और आइन की तहत ही इस निगरान हुकूमत का वजूद कायम हुआ और इस आइन के दिबाचे में, प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क जो है उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम उसके बहुत करीब हैं। जुमेरात 8 फरवरी को 2024 को आम इंतखाबात होंगे कौमी और सूबाई, जिसमें पाकिस्तान के अवाम अपने जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करेंगे और एक नई कानूनी आइनी हुकूमत वजूद में आएगी। आज की इस जो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम इसी फोकस्ड ये जो एजेंडा है जो कि मैंने आपको अर्ज़ किया उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं कानून के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो सारी चीज़ें आज हम उन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, फोकस्ड इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरी दाएं जानिब अहमद शमीम पीरज़ादा साहब डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस के, साथ बैठे हैं उनके तैमूर अरशद साहब, वो डायरेक्टर हैं PTA के। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक ख़ान इस तरफ बैठे हैं। मेरे बाएं हाथ वकारुद्दीन सैयद साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं FIA के और अयाज़ ख़ान एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं पीरज़ादा साहब से भी कहूँगा और वकार सैयद साहब से भी कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू कर ले और फिर हम ओपन करेंगे सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मेरी गुजारिश थी कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि
پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور کس قانون کے تحت کرتا ہے. تو سوری آواز آ رہی ہے؟ جی. انڈر سیکشن 37 پیکا جو ہے پیکا 206 جو ہے پی ٹی اے کے پاس اختیار ہے کنٹینٹ بلاکنگ اور ریموول کا، جس میں جو کنٹینٹ ایسے ہیں جو انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں، پبلک آرڈر ڈیسینسی اور موریلٹی کے حوالے سے ہیں، ان ریلیشن ٹو دی کنٹمپٹ آف کورٹ ہیں، اور جو ہے کمیشن آف اینی آفینس اور انسائٹمنٹ ٹو دی آفینس، یعنی کوئی اگر اس پر کسی کو انکلکیٹ کرتا ہے. اتھارٹی میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور ہم نے دیا ہوا پلیٹ فارم، کوئی بھی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹینٹس. ہم خود بھی چند کیسز میں آن دی ڈائریکشن آف دی کورٹ پرو ایکٹیو سرچ بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ کچھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، 44 ہمیں ایک پورٹل ہم نے بنایا ہوا ہے جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ انٹیگریٹی سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے، تو وہ ادارے بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. دیر آر آلموسٹ 44 انسٹیٹیوشنز جس میں FIA بھی ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے، منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹ بھی ہے. وہ ہمیں اپنی انفارمیشن گائے بغیر شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کو پر ایکشن لیتے ہیں. بیسیکلی ہمارا پرنسپل جو کام ہے وہ بلاکنگ اینڈ ریموول کا ہے، اور اس پر جو اس کے بعد پھر ہم جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے ہم نے میڈیا کمپینز بھی چلاتے ہیں، اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کمپنیز سے ہماری تقریباً ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے ہم اپنے کنسرنز بھی بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ وہ مینلی جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کمپنی، ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ چلتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ MOUs بھی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں جس میں یونیسیف کے ساتھ بھی ہے، اور چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے ہم کافی کام کر رہے ہیں. اسی طرح بیسک ساری جو یعنی آپ ایک بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمیں بڑی ہیلپ مل سکتی ہے. اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی آؤٹ ریچ اور پبلک تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن پبلک اویئرنیس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ، کسی نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ لوگ جیسے ہیں ان کو اخبارات میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کون سا کنٹینٹ آپ نے آگے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور کیا اس کے دورس نتائج ہیں اور اس کی ریپرکشنز ود ریفرنس ٹو کہ آپ ایک کنٹینٹ کو پھیلا رہے ہیں فیملی پر یا ادر لوگوں کی فیملیز پر یا ہماری نیشنز پر کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو ایک سوشل جیسے مین سٹریم میڈیا ہے وہاں ہر چیز پر بہت زیادہ اپنی واچ ہوتی ہے انٹرنل بھی، لیکن سوشل میڈیا میں ینگسٹرز اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، انجانے میں وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے وہ لانگ ٹرم میں نقصانات اٹھاتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پبلک اویئرنیس کمپین میں اور جنرلی اویئرنیس کے اس میں بڑے لوگ بعض اوقات بڑے کرمنل اوفینسز میں پھنس جاتے ہیں. تو بیسک یہ تھا، اور اینی تھنگ جو ہم کوئی بھی چیز آپ ہم سے پی ٹی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ویب سائٹ، ہمارے ای میل بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کال سینٹر بھی ہے. ہمارا جو کال سینٹر ہے 0800 55055 اس کا نمبر ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں URL بھیج سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو اس ملک کے مفاد میں ہوگی ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے اور ہم سوشل میڈیا کمپنی سے ٹیک اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. FIA سائبر کرائم ونگ کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ پیکا کے قانون کے نیچے تمام شرپسند عناصر
جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو انتشار پھیلا رہے ہیں، ان تمام کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ مکمل طور پر چوکنا ہے اور کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے میں وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا۔ ابھی تک جو کمپینز چل رہی ہیں ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، اس میں جیسے کہ سر نے پہلے ریفرنس دی ہے، 500 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی تو ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاستی اداروں پہ عام عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ختم کریں، انتشار پھیلائیں سوسائٹی میں، اور جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتھیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں۔ ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، اپنے تمام رپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پہ کارروائی کریں، اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جتنے اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پر سخت تعذیبی کارروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ کمرل منور صاحب سما ٹی وی سے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جیسے سر نے بھی بتایا کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں شارٹ لسٹ، اس میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے، آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ جے آئی ٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے۔ پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا۔ باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے۔ جی اگر آپ دیکھ لیں جے آئی ٹی کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانز ان دا کنسرن کورٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 500 سے زیادہ آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں زیادہ تر؟ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو۔ میں بتاؤں جی جی، یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے۔ جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے، تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو۔ بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں۔ اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کے ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو
اور جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا, وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا, اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے, ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے, لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں, اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں, اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں, یہ بھی معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے, یہ جھوٹ اور بہتان تراشی اور ہیجان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب لوگوں کو اس میں چوکنا رہنا ہوگا, اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں. غلام مصطفیٰ جنجوعہ صاحب نیوز 1 سے. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی, تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف, کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے, ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے, اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے, تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے. جی, چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں, ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے. ظفر ہاشمی صاحب ڈیلی دنیا سے. جی سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں, آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں, تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی, اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے, کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں, ان کو ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا, اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے. ظریف صاحب ہم ٹی وی سے. شکریہ سر, یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو, اور پیپلز پارٹی کے خلاف, ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے آپ نہیں آ سکتے تھے. آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں, اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو, اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ
मेरे करीब कौन है और मुझसे दूर कौन है। तो निगरान हुकूमत के तौर पर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारी हुकूमत तो कोई सियासी हुकूमत है नहीं, न हमारे कोई सियासी हामी हैं न मुखालिफ हैं। तो आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका हदफ कोई ख़ास ग्रोह ना हो, सिर्फ वो लोग हों जो कि कानून तोड़ते हैं। उस्मान राना साहब न्यूज़ टीवी से। अच्छा सर, ये बताइएगा वकारुद्दीन सैयद साहब कि पहले भी अदलिया पर तनकीद की जाती रही, क्या ये वही ग्रुप तो नहीं है जो पहले भी अदलिया पर, जैसे कि पीडीएम की हुकूमत थी तो उसमें अदलिया पर तनकीद की जाती रही, तो ये क्या इनके ताने बाने उनसे भी आप जवाब दें ना। फेडरल गवर्नमेंट आपके पास रही है, हमेशा चोर दरवाजे से इख्तियार में आप लोग आते रहे, पीएमएलएन वाले हमेशा चोर दरवाजे से डीले करके इख्तियार में आते रहे। आप बताएं कि आपने पाकिस्तान की, आप पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, किसी एक शहर की तो नहीं थी। सवाल ये था कि शहबाज शरीफ जो है पहले तो बेहतर वो समझे जाते थे, लाडले थे, लेकिन अब वो अगेंस्ट स्पीड, उनकी स्पीड बराबर ने खिताब दिया था कि वो मैं सवाल। और हम बग़ैर किसी, जैसे सर ने कहा कि बग़ैर इस इम्तियाज़ के कि जी कौन क्या है और कहाँ से है और क्या करता है, कानून के नीचे सब के ख़िलाफ़ एक जैसी कार्रवाई करेंगे। पीके एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। तो पीके एक्ट जिस वक्त माजी की गवर्नमेंट जो है वो बना रही थी तो उस वक्त ही हाई कोर्ट की जानिब से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क में जो कर रहे हैं उनके ऊपर इसको किस तरह लागू करेंगे? देखिए जी, जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं या जो बैरून मुल्क हैं, आखिर हैं तो वो पाकिस्तान के साथ उनका एक रिश्ता है, वो आते जाते हैं यहाँ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो अच्छा या बुरा जो भी अपनी तरफ से होता है वो पाकिस्तान के हक़ में और मुख्तलिफ़ जमातों या मुख्तलिफ़ ग्रोहों के साथ उनकी एक एसोसिएशन होती है जिसको वो ज़ाहिर करते हैं अपने ट्वीट्स के ज़रिए और अपनी राय का इजहार करते हैं। तो हम यहाँ पे जब बैठे हैं और DGPTA ने और सर ने जो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि जी गैर इख्तियारी तौर पे बाज़ लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये इसीलिए है कि ये अवेयरनेस जो है वो आपकी वसातत से हम तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं। और जो लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते या इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो। इनको निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी FIA और PTA हुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई।